अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकॉनमी, आपका होस्ट आमिर अली। जैसे कि हमारा प्रोग्राम इट इज़ नेम्ड लाइक इकॉनमी। इकॉनमी वो चीज़ है जो किसी भी मुल्क में उसकी जो एक ब्लड की तरह सर्कुलेट करती है उसके जिस्म में। जिस मुल्क की इकॉनमी अच्छी है उसका हर फैसला, उसकी हर चीज़ बेहतरी की तरफ जाती है। रिसेंटली आपने देखा पाकिस्तान में बहुत सारी इकनॉमिकल डेवलपमेंट भी हुई। पाकिस्तान IMF के पास भी गया, IMF से सक्सेसफुली पाकिस्तान का प्रोग्राम चल भी रहा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अगले कुछ साल तक इसी सिलसिले में रहेगा। हमें ये सोचना पड़ता है कि कौन से ऐसा एलिमेंट है कि जिसकी वजह से आपकी इकॉनमी बेहतर हो सकती है। उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट क्या आता है, वो होता है आपका लॉ। क्या आपका लॉ इस काबिल है, उसमें ऐसी चीज़ें हैं कि आपकी इकॉनमी सस्टेन कर सके या उसको प्रमोट कर सके। इसी के साथ आपका एक सिस्टम है बैंकिंग सिस्टम क्या इतना अच्छा है और वो सपोर्टिव है इंडस्ट्री के लिए। ये दो चैप्टर हैं जो कि इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमने अपने प्रोग्राम को आज फोकस रखा है और फोकस ये है कि हमारे साथ बड़े वैल्यूएबल गेस्ट हैं। बैरिस्टर सरदार कलीम लियाज साहब जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। ये एडवाइज़र रहे हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन के, लीगल कंसल्टेंट रहे हैं और एडवाइज़र रहे हैं PPP यानी पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप के। इसके अलावा ये एक्स एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं और एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं। हम आपको वेलकम करते हैं चौधरी जुल्फ़कार साहब। चौधरी जुल्फ़कार साहब का बैंकिंग सेक्टर में, बैंक यानी कि लॉ एंड बैंकिंग में एक बड़ा एक्सपीरियंस है। सीनियर कंसल्टेंट है बहुत सारे बैंक्स के और इनकी बड़ी माहिराना नज़र है। आज वी वेलकम यू ऑल टू आवर प्रोग्राम जी। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। चौधरी जुल्फ़कार साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि मैंने जो तरक्की देखी है, जो मैंने तरक्की के मॉडल्स देखे हैं, स्पेशली व्हेन आई वाज इन द फार ईस्ट एशिया, तो मैं वहाँ पे देखता था कि गवर्नमेंट बहुत प्रोस्पेक्टिव होती थी इस मामले में कि वो अपनी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रमोट करे। जबकि पाकिस्तान में जब हम आते हैं तो मुझे वो प्रमोशन भी नज़र नहीं आती, मुझे वो चीज़ें भी नज़र नहीं आती। और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैटर करने के लिए बैंकिंग का कोई मुझे ऐसा प्रॉपर सिस्टम भी नहीं नज़र आता। मैंने ज़ाती तौर पे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ को इंक्लूडिंग BYD SME से ज़्यादा प्रमोट होते हुए देखा है कि वो SME थी और तरक्की करते करते आज वो कहाँ पे पहुँच गई विद इन 2 डेकेड्स। तो पाकिस्तान में ये जो SMEs का जो करैक्टर है ये कैसा रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें थोड़ा सा अगर रिफॉर्म कर लें तो हमारी SMEs की जो जिसे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहा जाता है उसमें बेहतरी आ सकती है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन योर प्रोग्राम। और जो आपने सवाल किया है ये किसी भी मुल्क की इकॉनमी में रीढ़ की हड्डी का ये एक उसमें किरदार अदा करता है। जो सबसे पहली बात जो समझने वाली है वो ये है कि पाकिस्तान का जो बैंकिंग निज़ाम है ना, ओवरऑल जितना भी, वो कोलेटरल बेस्ड इसके मॉडल के ऊपर काम कर रहा है। इसमें अब जो SME के अंदर आएगा उसको मैं लेता हूँ एक ऐसा नौजवान जो एक यूनिवर्सिटी से फारग हो के फ्रेशली ग्रेजुएट, वो मेल हो फीमेल हो, वो बच्चे जब यूनिवर्सिटी से बाहर आते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर तो उनके पास कोलेटरल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। इस तरह का कोई भी ना वो फैमिली से लेके वो ला सकते हैं और ना ही उनके पास कोई ऐसी चीज़ है जो बैंकों के साथ वो एज ए सिक्योरिटी उनके हवाले कर दें। अब उनके पास होता क्या है, उनके पास जो एक कोई भी नौजवान है ना, वो उसका वो बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, उसका जो नॉलेज है, टेक्नोलॉजी आइडिया something like that, वो वहाँ से जो यूनिवर्सिटी से लेकर निकलता है वो टेक्नोलॉजी है, वो सर्विसेज है या वो इनोवेशन है। अब ये तमाम चीज़ें जो आती हैं वो इंटेलेक्चुअल कैपिटल के अंदर आती हैं। वो उसके फिजिकल कैपिटल आप कह सकते हैं, दैट इज आल्सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दैट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। लेकिन उसका हमारे अभी इस मुल्क में या बैंकिंग के सेक्टर के अंदर कोई कानून साजी इतनी कम्प्रीहेंसिव या बेसिक है ही नहीं है कि उनके लिए कोई काम किया जा सके। बेसिकली जैसे आपने बाहर के मुल्कों की मिसाल दी, वहाँ से तो स्टूडेंट और बैंक का जो रिश्ता है वो फ्रॉम दी यूनिवर्सिटी उससे शुरू हो जाता है। यूनिवर्सिटी से एस्टेब्लिश हो जाता है। वो एस्टेब्लिश ऐसे होता है कि वो उनकी डिग्री भी स्पॉन्सर करता है बैंक आके। वो उनकी जो फ़ी है वो वहाँ पे बैंक उनको आप दे देता है और बाद में जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो आप उनको पे बैक करते हैं। तो ये एक बुनियादी चीज़ है कि
جو یونیورسٹیز لیول ہے, یونیورسٹی کا لیول ہے, ہمارے کالجز لیول کے اندر بینکنگ اور جو بینکنگ سے ریلیٹڈ لاز ہیں ان کا ایک تو فقدان ہے اور ان کی اویئرنیس نہیں ہے. سر میرا چودھری صاحب سوال کا ایک پورشن ہے کہ ہمارے ملک میں ایس ایم ایز جس کی تعداد یعنی کہ بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی. کسی بھی ملک میں آپ نے کہا ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, بالکل خون کے برابر ہے, ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, ایسا ہی ہے. لیکن ایس ایم ایز کو وہ پروٹیکشن ملنی چاہیے تھی جو وہ آج تک نہیں مل سکی. اس کے بارے میں ٹھیک ہے کولیکٹرل کا آپ نے ایک رول بتایا, کولیکٹرل کے علاوہ اس میں جو اور فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی میں فورس ہی کر سکتا ہوں کہ کولیکٹرل از ون میٹر, لیکن بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ دنیا میں بینک آپ کے ساتھ انگیج ہو جاتے ہیں ایز اے پارٹنر. تو پاکستان میں تو یہ کنسیپٹ نہ ہونے کے برابر ہے. وہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جو ایک ریلیشن جو اسمال انٹرپرینیور کا اور بینکنگ کا ہے وہ بہت بڑا ایک گیپ اور فقدان ہے اس میں ہمارے ملک پاکستان میں. اب اس میں جب وہی بات میں دوبارہ دہراؤں گا کہ جو فریش گریجویٹ ہے وہ جب اپنی پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو اس کا تو بینک کا کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں نا, یہ جو بات ذوالفقار صاحب کہہ رہے ہیں کہ بینکس کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے سسٹم ہیں جہاں پہ کولیکٹرل کے بغیر, اور وہی کنٹریز زیادہ کامیاب ہو رہے ہیں, وہیں پہ ایس ایم ایز ڈیولپ ہوئی ہیں. بیرسٹر سردار کلیم صاحب آپ سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ پرائیویٹائزیشن کے ساتھ ایک آپ کا پرانا تعلق رہا 20-25 سال پہلے آلموسٹ. یہ پرائیویٹائزیشن کی پالیسیز اکثر ٹوسٹ ہوتی رہیں, بدلتی رہیں, کبھی کوئی چیز, اور بڑی کنٹروورشل بھی کچھ پالیسیز رہیں جنہوں نے ایک کافی دیر تک ایک ابہام سا بھی رکھا. تو آپ چونکہ پرائیویٹائزیشن میں بڑے ایک شروع سے آپ ان کے ساتھ انگیج تھے, ہاؤ ڈو یو فیل کہ پرائیویٹائزیشن واقعی اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے, اور وہ ایس او ایز جن کا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا میں خاص طور پہ ذکر کروں گا جو کنٹینیوسلی نقصان میں جا رہی ہیں؟ ایکچولی جہاں تک چینج کا ہے کنسرن تو 70s میں یہ ایشو آئی ووڈ سے کہ وہ جو ایرا تھا وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چینج ہوئی. اس سے پہلے بھی اوپن مارکیٹ تھی ہمارے ہاں. 72 میں اکنامک ریفارمز آرڈر آیا 1972 کا جس کے تحت پھر نیشنلائزیشن ہوئی. تو وہ ایک ایرا تھا وچ واز اے میجر پالیسی شفٹ وہ ہوا. لیکن 78 میں ہی میرا خیال ہے پاکستان شاید ان چند ملکوں میں سے تھا جنہوں نے جلدی ریئلائز کر لیا. And that I also feel that in 1972 it was a disaster. بالکل انہوں نے جلدی ریئلائز کر لیا کہ یہ اب واپس ہمیں جانا چاہیے اوپن مارکیٹ کی طرف. تو 1978 میں ہی اکنامک ریفارمز آرڈر آیا اور ڈی نیشنلائزیشن کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا. تو اس کے بعد سے آج تک ابھی اسی میں ہی ہم ایک میں سمجھتا ہوں کہ اچھی پیس کے ساتھ. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ فرام لاسٹ 45 ایئرس مور وی آر ان ریورس پالیسی, لیکن وہ ریورسل مکمل کیوں نہیں ہو رہی؟ ریورسل تو نہیں آپ بولیں گے کیونکہ ایکچولی 72 میں تو ایک میس لیول کے اوپر تمام جتنی بڑی انڈسٹری تھی وہ نیشنلائز ہو گئی, انکلوڈنگ ناٹ اونلی انڈسٹری بینکس اور ساری چیزیں وہ ہو گیا. تو آبویسلی پھر اس پہ ٹائم لگتا ہے کیونکہ ایکچولی یہ بھی بڑا کیونکہ اسٹیپ وائز ہوا. 78 میں جسے بتایا کہ گورنمنٹ نے ایک پراپر لا میکنگ کی ڈی نیشنلائزیشن کی طرف. ہم تھوڑا سا آگے آ جاتے ہیں, ہم آج سے 25 سال پہلے چلے جاتے ہیں. وہ ٹائم جب بہت سارے بڑے بڑے کچھ اداروں کو پرائیویٹائز کر بھی دیا گیا, لیکن بہت ساری اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشن جنہیں کہا جاتا ہے ایس او ایز کہا جاتا ہے, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, وہ آج بھی پاکستان کے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ کھا رہے ہیں. تو ہم اس سے تھوڑا سا آگے آ جاتے ہیں, وہاں آ کے دیکھتے ہیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. آج مجھے بتائیے کہ آج سے 20-25 سال پہلے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ دیکھیں جس طرح میں نے ذکر کیا کہ کیونکہ اس کے بعد سے پھر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, لیکن وہ سٹیپ بائی سٹیپ ڈیولپمنٹ ہوئی. جب ایک دفعہ نیشنلائز کر لیتے ہیں تو پھر انویسٹر کانفیڈنس گین کرنا ایک بڑا ایک مشکل سٹیپ ہوتا ہے. ایکچولی دیکھیں انویسٹر کا کانفیڈنس ہوگا تو آئے گا جب بہت سارے فیکٹر ہیں. انویسٹر کانفیڈنس تو پرائیویٹ سیکٹر میں ہے یا کسی بھی سیکٹر میں, آپ اس کی خالی بات نہیں کر سکتے. یہاں پہ ہم جو بات کر رہے ہیں, جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پرائیویٹائزیشن کا محکمہ بن گیا, بننے کے بعد آج تک ہم نے کتنی پرائیویٹائزیشن کی ہے, ہم اس چیز کو فوکس کریں. اور وہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو 25-30 سال سے ہمیں پتہ ہے پرائیویٹائزیشن میں پڑی ہیں. میں اگزامپل دیتا تو پی آئی اے کی اگزامپل تھی, ریلوے کی اگزامپل تھی, ڈیسکوز جو بنے ہیں یہ تو بڑی دیر بعد بنے ہیں. یہ مطلب یہ بھی اب پرائیویٹائز ہونا چاہ رہے ہیں, ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں, آپ وہاں سے اسے فوکس کریں.
آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کیونکہ جب ڈیولپمنٹ ہوئی نا ایکچولی دیکھیں جس میں سب سے جو بیسک آپ کی چیز ہے وہ انویسٹرز کانفیڈنس ہے. اس کو یاد رکھیں, کوئی بھی انویسٹر اپنے بلینز انویسٹ نہیں کرے گا اگر اس کو آپ کانفیڈنس نہیں دیں گے. تو کانفیڈنس ہم نے دیا اسپیشلی 1992 میں, پہلے اکنامک ریفارمز آرڈیننس آیا اس کے تحت, جس میں یہ لاء نے اس کو پروٹیکٹ کیا کہ کوئی بھی چیز اگر آپ گورنمنٹ سے خریدتے ہیں ان پرائیویٹائزیشن پروسیس دیٹ ول ناٹ بی ٹیکن بیک ان اینی کیس. یہ 92 میں کانفیڈنس دیا. تب تک جو ہماری ساری پرائیویٹائزیشن ہو رہی تھی وہ آرٹیکل 173 کانسٹیٹیوشن کے انڈر ہو رہی تھی, کیونکہ وہ ایگزیکٹو اتھارٹی کو پاور دیتا ہے. عوام جن کے بارے میں جاننا چاہتی ہے وہ پی آئی اے ہے, وہ ریلوے ہے, وہ ڈیسکو ہے, یعنی کہ وہ جس کی وجہ سے ہم آج بھی ایک بجٹ ڈیفیسٹ میں چل رہے ہیں. عوام کا انٹرسٹ وہاں پہ ہے. بالکل, اسی لیے ہی اب تو میں سمجھتا ہوں کہ کورٹس کا بھی جو, اگر آپ پچھلے کچھ عرصہ کی ججمنٹس دیکھیں, اگر آپ پچھلے 20-25 سال کی بات کرتے ہیں تو اسپیشلی پچھلے 2012 سے لے کے آج تک جتنی ججمنٹس آ رہی ہیں آئی وڈ سے کہ وہ واقعی میں انویسٹمنٹ فرینڈلی ججمنٹس ہیں. ایون جیسے آپ نے لاس میکنگ یونٹس کا بھی ذکر کیا تو پاکستان اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن ہوئی, ریورس ہو گئی. وہ اس میں سمجھتا ہوں جو بہت زیادہ جس چیز کا فقدان تھا وہ یہ تھی کہ پبلک اویئرنیس جو ہونی چاہیے آن دس سبجیکٹ وہ نہیں تھی. فار ایگزامپل اسٹیل مل کی چھوٹی سی ہم وہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان اسٹیل مل کا ایک جنرل جو پبلک پرسیپشن تھا وہ یہ تھا کہ ایک بہت بڑی انڈسٹری جس کے ساتھ بہت زیادہ لینڈ ہے اور وہ بڑے سستے داموں بیچی جا رہی ہے. لینڈ میں اکثر یہ کہا جاتا ہے جس کے ساتھ تو پورا ٹاؤن ہے, ایک پورا ٹاؤن. یہ دس واز اے جنرل پرسیپشن ایکچولی. انٹرسٹنگلی وہ جتنی لینڈ تھی جو اس کے ارد گرد تھی وہ پرائیویٹائز ہو ہی نہیں رہی تھی. اچھا, یہ لوگوں کے پاس اب دیکھیں یہ ایک بڑا اٹ واز اے رانگ کانسیپٹ. صرف اور صرف جو اسٹیل مل کا ایریا ہے وہی پرائیویٹائز ہو رہا تھا. تو یہ جب آپ ایک نیگیٹو پرسیپشن کریٹ ہو جاتی ہے تو آپ کی اچھی سے اچھی ٹرانزیکشن بھی خراب ہو جاتی ہے. وہی فیصلہ نہیں ہے جس پہ ایک چیف جسٹس نے بڑا ایک وہ جسے کہتے ہیں سو موٹو بھی لیا تھا, تو پھر اس کا خمیازہ آج تک ہم شاید اگر میں کیلکولیٹ کروں تو شاید $10 بلین ابھی تک ہم اس فیصلے کی بھینٹ چڑھا چکے ہیں. کیا یہ اسی فیصلے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ پرٹیکولرلی سو موٹو تو نہیں تھا, یہ امپلائیز کی طرف سے پٹیشنز تھیں, مختلف پٹیشنز تھیں, لیکن مین امپلائیز کی طرف سے پٹیشن تھی, اس پہ یہ ہوا. لیکن اس کا اب بالکل جیسے آپ نے کہا کہ ایگزیکٹ اماؤنٹ تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں فائنینشیل سائڈ والے, لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آج ہمیں اسٹیل تقریباً سارا امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. مطلب وہ جو چیز جو لوکل پروڈکشن تھی جی بالکل وہ ہماری. اچھا سر, مجھے جانا پڑے گا ذوالفقار صاحب کی طرف. I will be back to you. ذوالفقار صاحب, پچھلے 30 سال سے ہماری بہت ساری پالیسیز ایسی بنی ہیں, بہت سارے جو بھی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسی اسکیم لانے کی کوشش کی ہے اور یہ ٹرائی کی ہے کہ وہ اس اسکیم کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کریں. بہت ساری اسکیمز آئی ہیں جس میں آپ 30 ایئرس بیک اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی میں کہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. کیا ان ماڈلز میں خامی تھی یا اس کمٹمنٹ میں خامی تھی یا اس میں فلاس کہاں تھے جہاں پہ ہم سب لوگ لیک کر رہے تھے, جب ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہمارے بینکس کو کیسے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک سکسیسفل ماڈل بنا دیں؟ یہ آج سے 30 سال پہلے کی جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ جتنی بھی اسکیمیں آئیں جو خاص طور پہ ہماری سیاسی حکومتوں نے دی, وہ سیاسی حکومتوں کے ان کے اپنے فیصلے ہوتے تھے. ایک تو ان میں سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ ان کا تسلسل نہیں تھا. دوسرا, من پسند لوگوں کو اور اپنی مقبولیت لینے کے لیے عوام میں چیزیں بانٹی جاتی ہے. اور اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا نقصان آپ کے فائنانشیل انسٹیٹیوشن کے اوپر آ جاتا ہے کہ وہ بغیر, جو میں نے پہلے بات کی تھی کولیٹرل کی, کہ بغیر کولیٹرل کے پرسنل گارنٹی کے اوپر آپ وہ ایک ٹیکسی اس کو دے دی گئی. اب اس کی ویئر اینڈ ٹیئر اور اس کا جانچنے کا کوئی پیمانہ نہ تھا کہ وہ اس کا استعمال کیسے ہو رہا ہے. دیکھیں ذوالفقار صاحب, اس ٹیکسی اسکیم جب لائی گئی تو اس ٹیکسی اسکیم میں مرسڈیز بینز بھی لے آئے,
उसी में निसान सेट्रिक भी ले आए, टोयोटा करोना भी ले आए। तो दुनिया में एक यूनिफॉर्मिटी होती है कि अगर टैक्सी है तो वो किसी एक ब्रांड, एक मॉडल के साथ चलती है। और फिर मुझे आप थोड़ा सा बताइए, क्या गवर्नमेंट ने उस वक्त कोई सर्वे किया था कि पाकिस्तान को इतनी टैक्सियों की ज़रूरत है, इस लेवल की टैक्सियों की ज़रूरत है? सर्वे ये आपसे 30 साल पुरानी आप बात कर रहे हैं। सर्वे तो डाटा तो हमारे पास आज भी इस वक्त पूरा डाटा नहीं है। आबादी के हम आज तक, कोई कहता है हमारी आबादी 24 करोड़ है, कोई कहता है हम 25 करोड़ आवाम है। ये पिछले आप 20 साल से जो नारा सुन रहे थे वो 15 करोड़ से 25 करोड़ तो हम पिछले 10 साल के अंदर ही बढ़ गए हैं, लेकिन एग्जैक्ट फिगर अभी भी किसी के पास नहीं है। तो जो बात आप कर रहे हैं ये तो एक तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर हर इलाके का, हर टाउन का, हर तहसील लेवल के ऊपर उनके पास डाटा है कि कितने मकान हैं, उसमें रिहायशी कितने लोग हैं, कितनी बिल्डिंग्स हैं, इनको क्या दरकार है। येलो स्कीम के बाद भी तो कई स्कीमें आई ना सर, येलो उसके स्कीम के बाद बाद मतलब सॉफ्ट लोन्स की कई स्कीमें आई, कोई जो नौजवान प्रोग्रामों की भी आई, तो वो भी तो कई गवर्नमेंट्स ने अपनी एक जो लेटेस्ट एक अभी भी चल रही है, बल्कि जो जिसके ऊपर पिछला बहुत ज़ोर था वो आसान स्कीम एक थी, जो स्टेट बैंक ने एक उसका सर्कुलर भी इशू किया। उसमें पर्सनल गारंटी के ऊपर 10 लाख से नीचे की अमाउंट नौजवानों में दी गई बग़ैर किसी कोलेक्ट्रल के। अब उसका भी क्या नुकसान हुआ? उसका नुकसान ये है कि उसमें से मोर देन 50% जो है वो बैंक रिकवरीज में गए हुए हैं, क्योंकि जो मॉडल उनको ना दिया गया, ना उन्होंने कोई वर्किंग की कि हमने क्या काम करना है। हर एक नौजवान या 40 साल से नीचे का जो भी एक शख्स है, वो मेल है या फीमेल है, उन्होंने लोन लिया और मेजॉरिटी ने मिसयूज़ किया। ये वो चीज़ें हैं जो देखने के। जुल्फ़िकार साहब, इसमें बैंक्स की एक चीज़ है, देखिए अगर मैं बैंकर हूँ, कोई मुझे आके एक प्रपोजल देगा, वो मुझे कहेगा कि जी ये मेरी प्रपोजल है, मैं एक छोटा सा यूनिट लगाना चाहता हूँ, इसकी टोटल कॉस्ट जो है वो 0.8 मिलियन है, 0.9 मिलियन है, 1 मिलियन है। तो गवर्नमेंट ने क्या उनमें से किसी की प्रपोजल फिजिबिलिटी कभी कोई उनसे मांगी कि आप इससे क्या बिजनेस करना चाहते हैं एंड व्हाट इज़ योर प्लान टू पे बैक? सर ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, जो पॉलिसी मांगना ये बैंक्स का काम है। मैं तो बैंक्स की बात कर रहा हूं। फॉर्मेलिटी पूरी करता है। जब भी वो किसी फाइनेंसिंग में जाता है, जो वो इतनी कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन है कि उसमें से मोर देन आप ये कह लें 30% तो फिल्टर हो जाते हैं लोग, उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होते। पर्सनल गारंटी वाले एक गरीब आदमी का बच्चा अगर पढ़ के निकलेगा, जिसने मतलब उस पे पर्सनल गारंटी पे उसे कौन गारंटी देगा? ये भी एक बड़ा लेंथी प्रोसेस है सर। बिल्कुल लेंथी प्रोसेस है। उसका हल जो आपने शुरू में अपने इंट्रो में बोला कि पार्टनरशिप के बैंक उनके साथ पार्टनरशिप में आ जाए, तो दोनों जो लेंडर है और जो लेने वाला है वो दोनों एक सिक्योर पोजीशन में आ जाएंगे। ये एक्चुअली जिस आप मॉडल की बात कर रहे हैं, ये प्रो इस्लामिक मॉडल है कि बैंक एज अ पार्टनर साथ एंगेज हो जाए। हम अक्सर कहते हैं इस्लामिक बैंकिंग की रूह ही तब बनती है जब बैंक आपके साथ इन्वॉल्व हो जाता है, एंगेज हो जाता है। मैं सर बैरिस्टर कलीम लियाज साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी रिसेंटली एक बड़ी खबर आ रही है कि दिसंबर में इट्स गोइंग टू बी अ बिडिंग फॉर दिस पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। एक तो बड़ी मुश्किल से ये पिछले कुछ अरसे से कुछ रूट्स रिवाइव हुए हैं और वो भी उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनते हैं। जब आप ये नहीं कह सकते कि अगर उसको वैल्यूएट किया जाता तो उसके एसेट्स के साथ ये भी चीज़ें उसका एसेट है। हाउ डू यू फील कि अगर ये प्राइवेटाइज हो जाती है? मैं आज ही इत्तेफाक से किसी जगह पे देख रहा था कि पाकिस्तान बनने से पहले इसे ओरिएंट एयरलाइन के साथ पहली फर्स्ट मुस्लिम एयरलाइन कहा गया था कि उसमें आदम जी और इस्फहानी ग्रुप ने दोनों ने मिल के एक एयरलाइन शुरू की थी जिसे ओरिएंट एयरलाइन, और बाद में इसी को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया PIA में, और ये पाकिस्तान की फ्लैग कैरियर बन गई, जो कि एक 3 डेकेड्स तक कम से कम दुनिया की बड़ी सक्सेसफुल एयरलाइन थी। आज कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, चले आप प्राइवेटाइज कर भी देते हैं, तो हाउ डू यू फील कि इससे पाकिस्तान को या PIA को क्या फ़ायदा होगा और प्राइवेटाइजेशन का करैक्टर क्या है इसमें? देखिए, जैसे भी हमने पहले बात की स्टील मिल की, तो स्टील मिल उस वक्त एक चलता हुआ यूनिट था। जब उसकी प्राइवेटाइजेशन नाकाम हुई फॉर रीजंस वी ऑल नो, तो वो गवर्नमेंट उसमें पैसे इंजेक्ट करती रही और तकरीबन 2 साल उसको रन कर सके, और 2 साल के बाद वो बंद होगी स्टील मिल। PIA की भी सिचुएशन इससे पहले, अब PIA भी एक ऐसा इदारा है जिसमें गवर्नमेंट पैसे इंजेक्ट करती है हर साल। तो अगर आप इसको अभी नहीं प्राइवेटाइज करते
تو کیا آپ کتنا عرصہ پھر پیسے انجیکٹ کر سکیں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. یہی وہ ادارہ ہے جس کو پہلے ہم بہت سکسیسفلی چلاتے تھے, لیکن سردار صاحب ہم نے ایک ڈپلومیٹک اکانومی اور بیرسٹر کلیم الیاس صاحب, سر آپ جو بتا رہے تھے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے, خاص طور پہ جو پی آئی اے میں جو ایلیمنٹس تھے اس وقت. جی بالکل, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایکچولی ٹائم ہوتا ہے کسی بھی چیز کو پرائیویٹائز کرنے کا. میں سمجھتا ہوں کہ آلریڈی ہم کافی لیٹ ہو چکے ہیں اس کے بیچ میں. اس کی کافی عرصے سے ایک ایفرٹ ہو رہی ہے اس کو پرائیویٹائز کرنے کی, اور ابھی 23 ہی کو اس کی بیڈنگ, اوپن بیڈنگ جو لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگی, سب کے سامنے ہوگی, ٹرانسپیرنسی ہوگی اس کے بیچ میں. تو دعا کریں کہ ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ادروائز جس طرح میں نے اسٹیل مل کی آپ کو پہلے مثال دی, تو اگر یہ اس دفعہ پھر کچھ اچھا اس میں بھی ویسے ایک پرابلم آ رہی تھی, اس کی یہ بھی چیلنج ہوا ٹرانزیکشن, جب یہ ٹرانزیکشن شروع ہی ہوئی تو چیلنج ہوا. لاہور ہائی کورٹ میں مختلف پٹیشنز ہوئیں, لیکن ایک پٹیشن لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ میں بھی تھی جس میں اس کی ٹرانسپیرنسی چیلنج کی گئی, ویلیویشن چیلنج کی گئی, اس کا اوور آل پروسیجر چیلنج کیا گیا. تو اس میں لاہور ہائی کورٹ نے مسٹر جسٹس جواد حسن نے بڑی ڈیٹیل ججمنٹ دی اس کے اوپر, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہیلپ فل ہے. ایک تو اس ٹرانزیکشن میں بھی کافی کلیئرٹی آ گئی چیزوں کی, جو لیگل ایشوز کی, اور فیوچر میں بھی جو پرائیویٹائزیشن جو پروسیس ہوگا. فار انسٹنس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے جتنے ویلیویشن رولز ہیں, ٹرانسپیرنسی رولز ہیں, وہ سارے ان کو کورٹ نے ایگزامن کیا ان سب کو. اور اس کے اوپر ایک بڑی اس میں جو ایک انٹرسٹنگ چیز کورٹ نے بھی آبزرو کی کہ کانفیڈینشیلٹی اور ٹرانسپیرنسی, اس کا ایک بڑا خوبصورت بیلنس ہے پرائیویٹائزیشن لاز میں. یہ میں اس لیے آپ بتا رہا ہوں, جیسے اس پٹیشن میں انہوں نے چیلنج کیا کہ ویلیویشن رپورٹس یا ویلیویشن پروسیس کے دوران جو بھی ڈاکیومنٹس ہیں وہ کورٹ میں پروڈیوس کیے جائے. تو اس میں ہمارا یہ کہنا تھا کہ وہ سارے ڈاکیومنٹس کانفیڈینشیل ہوتے ہیں جو ویلیویشن میں ہوتے ہیں استعمال. کورٹ نے اس کو پوری ان رولز ریگولیشنز کو اور ہمارے آرگومنٹس کو سارا ایگزامن کیا, اینڈ دین دے ریچ دا کنکلوژن کہ ایک بڑا خوبصورت بیلنس مینٹین کیا گیا ہے لاز اور ریگولیشنز میں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ ابھی یہ جو 23 کو یہ میں بات کمپلیٹ کر لوں, تو کورٹ نے یہ آبزرو کیا کہ ایک بڑا خوبصورت بیلنس مینٹین کیا گیا ہے لاز میں ٹرانسپیرنسی اور کانفیڈینشیلٹی کے بیچ میں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ بہت سی چیزیں کانفیڈینشیل رکھنی ہوتی ہیں, لیکن ایک جنرل امپریشن یہ جاتا ہے کہ یہ کانفیڈینشیل ہے تو اس کے اندر پتہ نہیں کیا ہے. ویلیویشن ایکچولی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ کانفیڈینشیل نہیں ہوگی تو فار انسٹنس جو ایک بیس پرائس ہے, ایک گورنمنٹ ایک خود ایک پرائس طے کرتی ہے کہ اس سے اوپر ہم بیچیں گے, نیچے نہیں بیچیں گے. یہ میں آسان الفاظ میں آپ کو اس کو بتا سکتا ہوں. وہ سب ویلیویشن رپورٹ کی بیسس کے اوپر ہوتا ہے. اگر وہ آؤٹ ہو جاتی ہے تو آپ کا کوئی بھی انویسٹر ہے, فار انسٹنس ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ پی ٹی سیل کی جب پرائیویٹائزیشن ہو رہی تھی تو گورنمنٹ نے اپنی ایک ریفرنس سے ایک پرائس رکھی کہ اتنے پہ ہوگا تو ہم بیچ دیں گے, جبکہ بڈ اس سے بہت اوپر بڈس آئی تھیں. اس سے آئی وڈ سے کہ ایٹ لیسٹ 30 to 50% اس سے زیادہ بڈس آئی, اس لیے کہ ریفرنس پرائس واز ناٹ ڈسکلوزڈ. اگر وہ ڈسکلوز ہو جائے, بالکل اگر ڈسکلوز ہو جائے, اگر انویسٹر کو پتا ہو کہ گورنمنٹ کے ذہن میں ہے کہ اس کی فار انسٹنس پرائس 1 کروڑ روپیہ ہے, تو 1 کروڑ روپے سے زیادہ بڈ کوئی نہیں دے گا. تو لوگوں نے تو سر پی ٹی سی ایل پہ بھی بڑے اعتراضات اٹھائے تھے اس دور میں, پتہ نہیں کہ 4 ارب روپے کی بیچ دی ہیں کچھ اس طرح. دیکھیں بالکل اعتراض ہوتے ہیں, آبویسلی بہت سے لوگ ہیں جو اوور آل کنسیپچولی پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پرائیویٹائزیشن کا گورنمنٹ کا کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اویئرنیس کے اوپر اس پہ کام کریں. لیکن ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتا چلوں کہ دنیا میں کئی ٹرانزیکشنز ایسی ہوتی ہیں, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی خاص طور پہ بھی ذکر ہو رہا تھا, جو $1 کے اوپر ٹرانزیکشن ہوتی ہے. دیر آر مینی ایگزامپلس, بینک بک جاتے ہیں ایگزیکٹلی $1, کیونکہ اس کے ساتھ لائبلٹیز اٹیچ ہوتی ہیں. لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بینک کوئی بھی چیز, کوئی بھی انسٹیٹیوٹ جب بک رہا ہے
تو اس کی بیس پرائز کیا ہے بٹ اس کے ساتھ لائبلٹی کیا ہے. اور لائبلٹی ہمارے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں یہاں پہ سب سے بڑی لائبلٹی وہ ورکرز ہیں جو کہ سیاسی طور پہ بھرتی کیے گئے اور 80s اور 90s کے دور میں دھڑا دھڑ بھرتی کی گئی یہ سوچے بغیر صرف اپنا ووٹ بینک بچانے کے لیے. اور اس نے جیسے پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کیا, آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ تمام اسمال یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں یہ انہی کے. سر ذوالفقار صاحب, آپ چونکہ آپ کا بینکنگ کے ساتھ ایک ایکسپیرینس ہے, ابھی آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑی ہمارے پاس ایک فوج تیار ہے ینگسٹرز کی جو کہ جنہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جی 25 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں اور وہ ہماری ٹوٹل پاپولیشن کا یا 30 سال سے کم عمر, لیٹس سے کہ 60% ہے. اگر وہ 60% ہیں بھی ہیں تو یہ جو ہیومن ریسورسز ہیں یہ بھی ایک کیپٹل ہے. اس کو ہم پازیٹیولی کنورٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور اگر پازیٹیولی کنورٹ کرنا ہے تو بینکس اس میں کس طریقے سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یہ سب سے ضروری جو بات آپ نے کی ینگسٹر کو انوالو کرنا بینکنگ سیکٹر کے ساتھ, یہ شروع ہوگا آپ کے انسٹیٹیوشن سے. جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے یہ آپ کو ایک تعلق ان کا ڈیولپ کرنا پڑے گا ان کی تعلیم سے. جب یہ کالج لیول کے اوپر آ جاتے ہیں تو وہ مضامین کی شکل میں ان کو وہاں پہ انٹروڈیوس کرنا پڑے گا. تھوڑا سا ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف بھی ہے کہ اگر وہ ایجوکیشن لیتے رہے تو تھوڑا سا ٹیکنیکل سائڈ پہ چلے جائیں. دیکھیں اویئرنیس جب تک آپ نہیں دیں گے, جب آپ میں تو سر ڈاکٹر اور انجینئر کو بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ویسے گنتا ہوں. نہیں, وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اپنی ایج کی اگر آپ بات کریں تو اس زمانے میں صرف آپ یہاں ڈاکٹر تھے یا آپ انجینئر تھے, تیسرا کوئی آپ کو تیسرا پروفیسر بھی تھے, وہ جو رہ گیا وہ پروفیسر بن گیا یا وکیل بن گیا. تو دو جو باعزت شعبے تصور کیے جاتے تھے وہ صرف انجینئر تھا یا ڈاکٹر تھے. لیکن آج کی دنیا میں یہ ایجوکیشن میں اتنا ایک آپ کہہ لیں کہ ترقی آئی ہے اور اتنے یہاں پہ سبجیکٹس آ گئے ہیں کہ آپ کو ان کے ساتھ ایک لاء کا سبجیکٹ اگر آپ ان کی بیس ایک بنا دیں, آپشنل بھلے رکھ دیں, لیکن آپ اے لیولز کے اوپر یا میٹرک اے لیول میں تو ہے شاید اس میں لاء کا ایک سبجیکٹ وہاں پہ آپشن ہوتی ہے, لیکن کمپنی لاء, جی جو وہ بینکنگ لاء کمپنی لاء ہے, آپ اس طرح کا ایک وہاں پہ سبجیکٹ انٹروڈیوس کروائیں. بینکنگ سیکٹر کی پریزنٹیشن اور نمائندگی وہاں پہ ہو یونیورسٹیز کے ساتھ. جیسے میں نے پہلے کہا کہ باہر یورپ یا کسی اور ترقی یافتہ ممالک میں وہ آپ کو جو آپ کی فی ہے یونیورسٹی کی کالج کی وہ آپ کو فائنانس کرتا ہے بینک آ کے. اگر آپ کے پاس افورڈیبلٹی نہیں ہے تو وہ آپ پے کرتے ہیں, جب آپ کو نوکری مل جاتی ہے اور آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو آپ پے آف کرتے ہیں. یہ وہ ریلیشن ہے انسٹیٹیوشنل اینڈ بینکنگ جو ہے ایک کولیبریشن, اگر آپ اسے اس طرح کا بہت نام زیادہ اس کی ضرورت ہے. آپ اگر کسی بھی شعبہ کو جو پریکٹیکل لائف میں داخل ہو کے کوئی بھی طالب علم جو ہے وہ اس میں آگے چلنا چاہتا ہے تو بہت ضروری ہے کہ اس کو انسٹیٹیوشنل لیول یا اس کے دور میں اس کو وہاں پہ انٹروڈیوس کروایا جائے, ان کی انٹریکشن ہو, ان کو بتایا جائے کہ ایس ایم ای کیا ہے. آپ جا کے باہر جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو آپ بینک کے ساتھ آپ کا ریلیشن کیسے چلنا ہے. دیکھیں جب آپ ایک بینک کے ساتھ اکاؤنٹ کھولتے ہیں یہ وہ پہلا ریلیشن ہے کسی بھی شخص کا جو بینک کے ساتھ آپ کا ڈیولپ ہوتا ہے. آپ وہاں سے آگے چلتے ہیں, آپ کی کریڈٹ ایک ہسٹری بنتی ہے تو بینک آپ کو ایک جو کریڈٹ کارڈ کی شکل میں ایک لون کی فیسلٹی دیتا ہے, وہی لے کے آپ کنٹینیو اگر آپ کریں تو آپ آگے بڑھتے جائیں گے. لیکن ایشو یہ ہے ذوالفقار صاحب, میں اب جو دنیا میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا the world have been transformed into cashless economy. تو پاکستان میں یہ جو مائکرو فائنانسنگ ہے اور مائکرو فائنانس کے مختلف ٹولز اور اس طرح کے بنے, ابھی ویسے بینکس تو نہیں بنے جیسے بننے چاہیے تھے, لیکن جو بہت سارے ٹولز ڈیولپ ہو چکے ہیں, دنیا تو ٹوٹلی کیش لیس کی طرف چلی گئی ہے. تو ہم کیا اس کے بارے میں ہمارے آج کوئی ٹرانسفارمیشن ہے ہماری بینکنگ سسٹم کا؟ بہت اچھی ہے اور شروع ہے. دیکھیں آغاز ہو چکا ہے. آپ اس کی میں مثال ایک دیتا ہوں کہ آج کل ہر زبان عام پہ ہے ایزی پیسہ, جیز اکاؤنٹ آپ کا ہے جی, وہ منی ٹرانسفر کے لیے جتنی بھی یہ سروس پرووائڈر ہیں جو ٹیلی فون یا موبائل والے,
انہوں نے اپنی اب اس بینکنگ سیکٹر میں آ گئے ہیں مائکرو فائنانس کے اندر, اور وہ اب آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ لوگوں کی ایکسیپٹنس وہ ابھی اس طریقے اور اس پرسنٹیج کے ساتھ نہیں آ رہی جتنی کہ ہونی چاہیے. یہ کیش لیس اکانومی آج سے 5 سال بعد آپ دیکھ لیں کہ ہمیں ان کے ساتھ ملنا پڑے گا, ورنہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں, اب تو ایک جو چھوٹے لیول کا دکاندار بھی ہے, ایون کہ ایک ریڑھی والا بھی جو ہے, وہ اس کو بھی جیز کیش اور اس طرح کے جو اکاؤنٹ ہے انہوں نے رکھا مائکرو فائنانس میں. اور آپ اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے تو آپ اس کو آفر کرتے ہیں کہ جناب وہ آپ کے پاس اس طرح کا کوئی اکاؤنٹ ہے تو وہ آپ اس کے موبائل نمبر کا جو اس کا اکاؤنٹ نمبر ہے اس میں آپ پیسے ٹرانسفر کیے دیتے ہیں. بات اویئرنیس کی بھی ہے, یہی اویئرنیس آپ کو ڈیولپ کرنی ہے. اب یہ سارا بوجھ ہم حکومت پہ بھی نہیں ڈال سکتے, یہ جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر میں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے. یہ وہ بڑے اچھے طریقے سے, کام تو صرف ریگولرائز کرنا ہوتا ہے, ان کا کام فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ان کا کام ریگولرائز کرنا ہے, اور اس کے بعد تمام بوجھ جو ہے وہ آ جاتا ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن یا پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر. اب فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے لے کے عوام میں آگاہی مہم آپ ٹی وی کے ذریعے, الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے ذریعے دیکھ لیں. پھر اسلامک بینکنگ جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو رہی ہے پورے ملک میں. ہر بینک, جتنے بھی پاکستان میں کمرشل بینک ہیں, وہ اپنی کنونشنل بینکنگ کے ساتھ اسلامک جو برانچز ہیں وہ بہت تیزی سے پورے ملک میں ایک جال بچھا رہے ہیں. اب جتنے بھی بڑے بینک ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا, وہ آئندہ آنے والے سالوں میں 200-400 برانچز انہوں نے ٹارگٹ دیا ہے. نہیں, اگلے 2 سال میں بائی دا ایئر 2027, بائی دی اینڈ آف 2027 آپ دیکھیں گے ایک واضح فرق آپ کو نظر آئے گا کہ ہر جو بینکنگ سیکٹر ہے یا بینک ہے پاکستان کے اندر, ان کی 200 سے زیادہ برانچیں ہونے جا رہی ہیں, اور وہ اس کے اوپر بہت کام کر رہے ہیں. پھر یہ برانچیں بنانا مقصد نہیں ہے, ان کو چلانا بھی ہے, یہ بزنس ماڈل ہے. اب یہ بزنس جو اسلامک بزنس, اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ پارٹنرشپ کے ایک ہونی چاہیے ایک ایس ایم ایز کے ساتھ, یہ بھی ان کو کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر انہوں نے پنپنا ہے, انہوں نے ڈیولپ ہونا ہے, اس ماڈل کو آپ نے آگے لے کے جانا ہے, تو اس کے بغیر ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. یہ کولیٹرل جو ایک کنونشنل بینکنگ ہے نا, ہم اس سے باہر آ رہے ہیں. لیکن اس کا میں بھی آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں اسلامک بینکنگ سسٹم کو اگر اڈاپٹ کرنا ہے تو وی ہیو ٹو ڈس انگیج دس کلیکٹرل سسٹم, جس کی وجہ سے ہماری ان لوگوں پہ جو کہ لون لینا چاہتے ہیں اور جن کے پاس اس کی بیس نہیں ہے, بٹ دے ہیو کم اپ ود دیئر آئیڈیاز, تو ڈیفینیٹلی ایک وقت آئے گا کہ بینکس اور وہ ایک کولیبریٹر ہو جائیں گے اور وہ پارٹنر بن جائیں گے. ویری گڈ کانسیپٹ. سردار کلیم الیاس ڈار صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر یہ پبلک اینڈ پرائیویٹ پارٹنرشپ PPP ماڈل, بہت سارے ملک, بہت ساری دنیا نے اس سے ترقی کی. چائنا نے اگر ترقی کی تو they set an example that they started the PPP model in 1980s, 84, 85, and they came up with very brilliant ideas. Now their way to the progress that start from this PPP model, but still in Pakistan we did not implemented this law, or there is not any proper law, or the people are not aware of that, they are not educated. In many areas we can set up PPP model. ہم وہاں پہ بہت بڑی بڑی انڈسٹری لگا سکتے ہیں, ہم وہاں پہ انفراسٹرکچرل کمپنیز بنا سکتے ہیں. یہ آج جو چائنا کی بہت ساری کمپنیز ہیں, almost like 800 companies, they have grown up with this AAA models and all are multi-billion dollar companies, but they adopted this model. یہ پاکستان میں سر, پہلے تو آپ تھوڑا سا عوام کو یہ بتائیے کہ what is a PPP model, پھر اس کا اگلا رول ماڈل. بہت سے پروجیکٹس ہوتے ہیں ایسے جو گورنمنٹ خود کرنا چاہے تو فائنانشیل برڈن ہوتا ہے گورنمنٹ کے لیے بھی, اور پرائیویٹ آدمی بھی اگر خود کرنا چاہے تو اس کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. فار انسٹنس ایک زمین گورنمنٹ پرووائڈ کر دے, اس کے اوپر کوئی پروجیکٹ بنا لیتا ہے, تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, روڈز پہ, ہائی ویز کے اوپر آپ کسی کو پرائیویٹ کانٹریکٹر کو دیتے ہیں اور وہ روڈ بلڈ کرتا ہے اور پھر وہیں سے پیسے جنریٹ کرتا ہے. بلڈ, اون اینڈ ٹرانسفر, جس طرح ایک BOT کا کانسیپٹ ہوتا ہے. تو یہ اس طرح سے
اچھا دوسرا جو آپ نے بتایا کہ ایکچولی کہا کہ لا میکنگ کا پاکستان میں فیڈرل لیول کے اوپر تو یہ 1990s میں شروع ہو گیا تھا. دیکھیے بیرسٹر صاحب آپ کہتے ہیں 1990s میں شروع ہو گیا تھا, لیکن ہماری پبلک کو, بزنس کمیونٹی کو اس کی اویئرنیس آج بھی نہیں ہے. ہونی چاہیے, مطلب نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر پہلی بات تو یہ کہ میرا خیال ہے کہ پنجاب میں خاص طور پہ بہت بڑے بڑے جو پروجیکٹس ہیں, آپ کی رنگ روڈ, بہت ہاسپٹلس کے پروجیکٹس, یہ سب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہی چل رہے ہیں یہاں پہ. تو اس لیے میرے خیال سے اچھا, اور پنجاب میں پھر اس کی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی, ایون کہ اس کا لا جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم امپروو ہوتا رہا, اور ابھی 2025 میں ایک نیا اس کا لا آ رہا ہے. تو یہ تو پھر کنسسٹنسی تو نہ سمجھے کہ جی ابھی تک اگر 1990 سے لے کے 2025 تک ہم اس کے لاز ہی پریپیئر کر رہے ہیں, اسے امینڈ کر رہے ہیں, تو دین ویئر از دا پروگریس؟ نہیں, دیکھیں جب آپ لاز کو امپروو کر رہے ہوتے ہیں ایکچولی یہ پروگریس ہو رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر لا نیا بنا ہے تو اس کی پروگریس نہیں ہو رہی. ایکچولی وہ پروگریس ہو رہی ہوتی ہے, اس لیے نئی نئی چیز. ابھی آربیٹریشن ایکٹ ہمارا 1940 کا جو تھا, ابھی ہم نہیں, وہ آربیٹریشن تو میرا ایک کوشچن ہے آپ سے, لیکن یہ پہلے ہمیں اب ٹرپل پی جو ماڈل ہے وہ اس پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل یہ دے رہا ہوں کہ ابھی ہم 2025 میں ایک نیا آربیٹریشن ایکٹ لے کر آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوئے. لا آتا ہی تب ہے کہ جب ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو نئے نئے سینیریوز میں 26ویں ترمیم آ جاتی ہے, تو وہ آتا ہے. امپروومنٹس کانسٹیٹیوشن ہو یا لا ہو, ڈیفینیٹلی اس میں کنٹینیوسلی ہوتی ہے. تو لیکن آپ کے پنجاب میں موسٹلی جو بڑے پروجیکٹ, اچھا اس میں ایون فارسٹیشن پروجیکٹس ہیں, ہاسپٹلس کے پروجیکٹس ہیں, DHQs جو ہیں وہ PPP ماڈل کے لیے اویلیبل ہیں. the question is there is no like جو awareness ہے among the public, اور اسی PPP ماڈل کے ضروری نہیں ہے کہ ایک دو کمپنی کر رہی ہوں, وائی ناٹ کہ اس کی کوئی شیئر اسکیم بنا دی جائے, اس کا کوئی شیئر لانچ کر دیا جائے, کوئی بندہ چاہے تو وہ ایک شیئر بھی خرید لے. بالکل, اگر کوئی چاہے. دیکھیں PPP ماڈل بھی ایکچولی ایسا ہی ہے کہ جب کوئی پروجیکٹ آتا ہے PPP کا, مطلب ہم کیونکہ پرائیویٹ انویسٹرز کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں اس میں, تو جب کوئی پروجیکٹ آتا ہے تو وہ پراپر ایڈورٹائز ہوتا ہے, جو بھی انٹرسٹڈ پارٹیز ہوتی ہیں آ جاتی ہیں. اگر چھوٹے سائز کا انویسٹرز ہیں, ایک سے زیادہ, پروجیکٹ بڑا ہے تو 10 لوگ بالکل کر سکتے ہیں, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کسی. لیکن سر پبلک اویئرنیس نہیں ہے سر, یہ تو آپ کا کام ہے نا پبلک کو اویئرنیس دینا. اور اس کے ساتھ وی ہیو ٹو گو فار اے شارٹ بریک, وی ول بی رائٹ بیک. بڑی پیاری گفتگو ہو رہی ہے بیرسٹر کلیم الیاس صاحب سے اور چودھری ذوالفقار صاحب ایڈوکیٹ, جو کہ بڑے سینئر ایڈوکیٹ ہیں بینکنگ کے. ذوالفقار صاحب, ایک بہت چیز ہے جس پہ ہم نے آج تک بڑی کم بات کی ہے, وہ ہے مائکرو فائنانس بینکنگ. مائکرو فائنانس بینک پوری دنیا میں بے شمار ہے. میں نے خاص طور پہ when I set the examples I often talk about China, میں وہاں پہ ہنڈریڈس آف بینکس دیکھتا ہوں جو مائکرو فائنانس لیول کے ہیں, رورل لیول کے ہیں, ایریل لیول کے ہیں, اینڈ دے آر انجیکٹڈ ٹو ون مین لائن کہ وہ ایک بینکنگ سسٹم کے اندر آ جاتے ہیں. پاکستان میں مائکرو فائنانس بینکس اور ان کا فیوچر یا پاسٹ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ پاسٹ تو اتنا کو اچھا نہیں رہا. مطلب اگر میں ان ٹرمز آف بات کروں سن 2000 کی, تو اس میں انویسٹمنٹ بینک پاکستان میں بننا شروع ہوئے, مطلب پنپنا شروع ہوئے اور ڈیولپ ہونا شروع ہوئے, لیکن وہ ان کی گروتھ کو روک دیا گیا somehow. یہ کسی بھی وجہ سے, میں ان وجوہات میں نہیں جانا چاہتا, لیکن میں بھی یہ نہیں پوچھنا چاہتا کہ روکتا کون ہے. ہاں اچھا, اب اس میں یہ دوبارہ پچھلے آپ یہ کہہ لیں پچھلے 8-10 سال میں جو مائکرو فائنانسنگ جو مائکرو بینکنگ ہے بیسیکلی, وہ دوبارہ چلنا شروع ہوئی ہے پاکستان میں اور ڈیولپ ہونا شروع ہو رہی ہے, اور بڑے اچھے طریقے سے یہ ڈیولپ ہو رہی ہے. اس سے پہلے مدارباز بھی ہوتے تھے, وہ ایک چھوٹا ماڈل ہے بینکنگ میں بیسیکلی, جو اسپیسیفک پرپز یہ جو ہمارا سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے اس کے تحت وہ کام کرتے ہیں. اس میں ان کو ڈیولپ کیا گیا, وہ اتنے ڈیولپ نہ ہو پائے, لیکن ان کی جگہ پہ اب مائکرو جتنے بھی بینکنگ سیکٹر میں نئے بینک آ رہے ہیں, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جتنے ہماری کال سروس پرووائڈر کمپنیز ہیں
وہ تمام کی تمام فائنانشیل سیکٹر میں آ گئی ہیں اور وہ لوگوں کو یہ سہولت دے رہی ہیں. اب اس کو ٹائم چاہیے ہمیں. بیسیکلی میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اویئرنیس لوگوں میں آہستہ آہستہ آ رہی ہے, یہ دے بھی رہے ہیں. ایزی پیسہ, اور میں دوبارہ نام استعمال کرتا ہوں, ایزی پیسہ, جائز اکاؤنٹ یا ٹیلی نور جو ہے کمپنیز ہیں, یہ تمام کی تمام اس سیکٹر میں انٹر ہو چکی ہیں اور یہ بڑے اچھے طریقے سے پروگریس بھی کر رہی ہیں. اور یہ مائکرو فائنانسنگ بھی کر رہی ہیں. جی, مائکرو فائنانسنگ میں آ رہی ہیں آہستہ آہستہ. ان کو اب ٹائم چاہیے تھوڑا سا. اب یہ جو بات آپ کرتے ہیں, جب تک ہم ایک لوگوں میں یہ بھی احساس نہیں دلائیں گے کہ بینک کا پیسہ, ہمارے ادھر کانسیپٹ ہے کہ بینک کا پیسہ لوٹ کا پیسہ ہے, آپ وہاں سے بینک سے پیسہ لون لیں اور آپ نے واپس نہیں کرنا, you have to put in your pocket and that. یہ ہمارا موسٹلی شاید ہمارے پہلے سیاستدانوں کا بھی ایسا کردار رہا ہے, تو وہ اس وجہ سے بھی کچھ ایسا کانسیپٹ اس میں اگر ہم نہ جائیں تو مناسب ہے. اس طرح تو کئی اسکینڈل اور کئی بینک ڈوب گئے 90s کی. نہیں, ہم جب بات کر رہے تو ہمیں یہ بھی بات کرنی چاہیے. تو بات صرف اتنی ہے, قرضے معاف ہوئے, وہ سارا بوجھ فائنانشیل سیکٹر کے اوپر آیا, بینکوں کے اوپر آیا. دیکھیں, بینک نے کمانا ہے, جو لینڈنگ کرنی ہے وہیں سے اس نے کمانا ہے. اگر وقت ہوگا تو میں یہ جو آپ نے قرضے معاف کرنا ہے, جسے رائٹ آف کہا جاتا ہے ٹیکنیکل لینگویج میں اس پہ بھی آپ سے بات ضرور کروں گا. لیکن مجھے سردار بیرسٹر کلیم صاحب کی طرف جانا ہے. بیرسٹر صاحب, یہ جو ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ ہے, واٹ از دیٹ ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ, یہ ہے کیا, اینڈ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن اٹ؟ یہ جو ایک سسٹم جسے پیرالل چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, خاص طور پہ فار اوورسیز انویسٹرز, اسپیشلی اف آئی فوکس ود دا CPEC and the development of CPEC, a lot of companies, they want to move to Pakistan, but they want to seek another resolution کہ وہ they want to settle it not in this way, agar if there is any problem. So do you feel like dispute resolution, this also engage somewhere with the law? جی, ایکچولی یہ بڑا امپورٹنٹ ایریا ہوتا ہے اکنامک ڈیولپمنٹ میں. جو ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے وہ بلکہ آئی ووڈ سے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کی بیک بون ہے. کیونکہ جب آپ کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو کئی ایشوز ارائز ہوتے ہیں, ود ان دا پارٹنرز بھی ہوتے ہیں, ود ان دی کولیبوریٹرز ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. تو وہ جو ڈفرینٹ جو ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنے کا ایک تو جو ایک طریقہ کار ہے, تھرو کورٹس آپ ان کو ریزالو کرتے ہیں. کورٹس کی تھوڑی سی پرابلم ہمارے, ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کچھ ٹائم سے ہمارے یہاں پہ کمرشل کورٹس بنی, اور کمرشل کورٹس کا شاید اگر آپ کو اندازہ ہو کہ جو ایک جنرل کانسیپٹ ہے کورٹس کا, اس سے بڑی فرق ہے. But dispute resolution یا alternative dispute resolution, is it something parallel? This is my question. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ اس کی ضرورت ہمیں آتی کیوں ہے. یہ تو سارا ڈسپیوٹ ریزولوشن ہی ہے. آپ غالباً بات کر رہے ہیں آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن. جی بالکل, میں ایگزیکٹلی I want to be on my topic. ہاں, آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی اس لیے ہمیں بھی ضرورت پڑی کیونکہ ہماری جو اوور آل اس وقت ملک میں تقریباً 2.4 ملین کیسز ہیں جو پینڈنگ ہیں, کمرشل ٹائپ. تو اوور آل 2.4 ملین کیسز بہت بڑا نمبر ہے. اسپیشلی اگر آپ اس کو کمپیئر کریں نمبر آف ججز کے ساتھ, کیونکہ اس میں 2 ملین صرف سول کورٹس جو سیشنز ڈسٹرکٹ کورٹس ان میں ہیں, اور تقریباً 400,000 کے قریب ہائی کورٹس میں. اب ساری ہائی کورٹس کے ججز کی تعداد کا ایک اپنے ذہن میں انہیں تو 25-30 سال چاہیے صرف انہیں کو سیٹل کرنے کے لیے. ایگزیکٹلی, بلکہ تو اسی اچھا, اور یہ روز ہنڈریڈس میں فائلنگ ہو رہی ہے. نہیں تو اس لیے ایکچولی وہ ڈیلے بھی آتا ہے. بلکہ میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ 1973 میں جب پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بنا تو ہم جو نمبر آف ججز رکھے اور اس وقت آپ پاپولیشن اپنی چیک کریں تو پھر دیکھیں کتنے ججز کتنے ججز ہم نے بڑھائے اس کے بعد سے, اور کتنی پاپولیشن بڑھی اور لٹیگیشن کتنی زیادہ ہوئی. ایک چیز تو یہ بھی ہے, اگر اب 2.4 ملین کیسز ہیں, this shows people's confidence as well on courts. On courts, یہ بالکل صحیح ہے. اچھا, اب لیکن بزنس جو گروپس ہیں ان کے لیے جس سپیڈ پہ ان کو ریزولوشن چاہیے وہ کورٹس میں پرابلم ہو جاتی ہے, نہیں ہوتا. وہ کیس لگتے پتہ چلتا ہے 2-4-6 مہینے سال گزر گیا, تو then they want to tilt to that side. آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن. اچھا, اس کو کورٹس بھی بہت پروموٹ کر رہی ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کی اور ہائی کورٹس کی بے شمار ججمنٹس ہیں, لاہور ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ کی, دونوں کی بے شمار ججمنٹس ہیں اس کے اوپر کس کو پروموٹ
اب وہ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو اس میں وہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ایک میڈیشن کے لیے آپ ایفرٹ کر لیں. میڈیشن سب سے اسپیڈی اور آئی وڈ سے کہ ایکچولی ADR ہوتا ہے, آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن, کیونکہ اس میں آپ ایشو ریزالو کر لیتے ہیں. Is it mainly related with the overseas investors if or with the local investors? But what I feel like if there are overseas investors who come over to Pakistan, they don't know the law in that shape, and once they come up with some kind of dispute, I have observed many companies like that, especially if I will relate it to the CPAC, that these companies, they are facing the problem in Pakistan. If they have to go to the court, then they have to wait for a long time to be in that queue for 2.4 million. So why not you feel for that, especially for foreign investors, we need to promote this ADR? ڈیفینیٹلی بلکہ جتنے بھی آئی وڈ سے کہ کانٹریکٹس ہیں فورن انویسٹرز کے پاکستان میں گورنمنٹ کے ساتھ یا پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ, ہر کانٹریکٹ میں ADR کی پروویژن اب لازمی ہوتی ہے. میڈیشن بھی ہوتا ہے اور آربیٹریشن بھی ہوتی ہے. آربیٹریشن بھی دونوں طرح کی ہو رہی ہیں. اس صرف جتنے ہمارے کانٹریکٹس ہیں اس میں ڈومیسٹک آربیٹریشن بھی ہوتی ہے اور انٹرنیشنل آربیٹریشن اب اس کو یوں کہہ سکتے ہیں. So Pakistan government is also supporting in this side کہ ایسا ہونا چاہیے, کیونکہ ICC کا اپنا انٹرنیشنل آربیٹریشن فورم ہے اور لنڈن کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن LCIA کا جو ہے, یہ کانٹریکٹس میں اب پرووائڈڈ ہوتی ہے, یہ پروویژن ہوتی ہے کہ ان کیس آف ڈسپیوٹ تو آپ سردار صاحب اس کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں, کورٹس بھی اس کو آپ نے جیسے کہا بہت زیادہ. کیا اس کا امپیکٹ ہماری اکانومی پہ ان دا لانگ رن, ہاؤ ڈو یو فیل اٹ, وڈ اٹ بی پازیٹیو؟ جی کورٹس میں بلکہ ایک جنرل امپریشن سپریم کورٹ نے بھی کئی بار یوز کیا, ہائی کورٹس بھی کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں پرو انفورسمنٹ بائس ہونا چاہیے. اب یہ دس ساؤنڈز ویری اسٹرینج کہ بائس آپ کو لگتا ہے, بائس ناٹ ان دیٹ سینس کہ اگر کوئی ایوارڈ آ گیا ہے تو آپ نے ہر صورت میں دوسرے کو, ایکچولی آپ نے میکسیمم ایفرٹ کریں, کیونکہ گراؤنڈز بڑی لمیٹڈ ہوتی ہیں اس کو چیلنج کرنے. کیا میں بتاتا ہوں, اسپیشلی انٹرنیشنل جو فورن آربیٹرل ایوارڈ ہے, فورن آربیٹرل ایوارڈ ایک نیو یارک کنونشن تھا 1958 کا ایکچولی جو اس کو ریکگنائز کرتا ہے. اسی کے ہی انفورسمنٹ کے لیے پھر پاکستان میں جو یعنی انہوں نے یہ فورم یا پلیٹ فارم 1958 میں ڈیولپ کر لیا. ایکچولی اس جو نیو یارک کنونشن ہے اس میں انہوں نے ایک رولز آف گیم بنا دیے, پھر سب ملکوں نے اپنے اپنے لاز بنائے. ہمارا 2012 میں ایک لا, ایکچولی اسٹارٹ تو 2006 سے ہو گیا تھا لیکن تب آرڈیننس کی شکل میں رہا, 12 میں وہ پراپر لا کی شیپ میں آ گیا, ایکٹ کی شیپ میں آ گیا. گراؤنڈز بڑی لمیٹڈ کر دی. وہ 2012 کا لا بھی یہ کہتا ہے کہ جو نیو یارک کنونشن کی گراؤنڈز ہیں آپ صرف اسی پہ چیلنج کر سکتے ہیں اس کو, وہ بڑی لمیٹڈ 3-4 گراؤنڈز ہیں. وہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آپ آ کے یہ کلیم کرتا ہے. یہ تو سردار صاحب آپ کے ساتھ ایک اور پروگرام یہ کرنا پڑے گا کہ آپ ہمیں ان گراؤنڈز کے بارے میں پبلکلی بھی اویئرنیس دیں, اور یہ بات گورنمنٹ تک بھی جانی چاہیے. آپ کا بھی کام ہے اس بات کو آگے تک پہنچائیں کہ گورنمنٹ کو پتہ چلے کہ یہ وہ ایریاز ہیں. اگر 2012 میں بھی ابھی بھی ہم اسی گراؤنڈ پہ بات کر رہے ہیں, دیٹ مینس وی آر اسٹل فار بیک. ابھی اس میں پھر وہ جو پرو انویسٹمنٹ اپروچ ہے کورٹس کی, تو اب ہوتا ہے کہ اسٹرکٹلی انہی گراؤنڈس پہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر تو کوئی ان گراؤنڈس پہ فٹ آ رہا ہے کوئی ایلیگیشن تو ہی انفورسمنٹ نہیں ہوتی, ادروائز انفورسمنٹ ہر صورت میں ہوتی ہے. تو یہ اس کی وجہ سے ڈسپیوٹ جلدی ریزالو ہو رہے ہیں. بہت سارے ہم نے دیکھا ہے کہ بینکس اور ان سے جب فائنینسنگ لی جاتی ہے تو کسی وجہ سے, اگر فرض کریں 10 ملین کی ایک فائنینسنگ ہے اور وہ پراپرٹی ڈیفینیٹلی 4-5 گنا اس سے زیادہ قیمت کی ہے اور کسی وجہ سے پراپرٹی نہیں بک رہی ہے, کوئی مسئلہ آ جاتا ہے, کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے, تو سم ٹائم آئی فیل کہ بینک اس پہ ایک بڑا اسٹرانگ ایکشن لیتا ہے, جبکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے صرف اس کی ٹوٹل ویلیو کا 40%, 30%, 50% ریکوری ہے ہماری, تو وہ اسے آکشن میں لے جاتے ہیں اور آکشن میں جا کے پھر وہ بینکنگ کوڈس اینڈ دیٹ از اندر پروسیجر. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ دیٹ از اے لٹل بٹ بروٹل فرام دا بینکنگ سیکٹر؟ یہ بات میں آپ باعث رو کے نہیں کر رہا, لیکن بطور وکیل میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس میں بینک مظلوم ہے, بینکنگ سیکٹر جو ہے, کیونکہ جو مس یوز آف لینڈنگ ہے, جو ایک کسٹمر, جو بینک کا کسٹمر ہے بائی دی ڈیفینیشن آف فائنانسنگ ریکوری جو ہمارا آرڈیننس ہے, اس کے تحت جو ایک کسٹمر ہے وہ جب مس یوز کر لیتا ہے فائنانس کو تو اس کے بعد ایک لینتھی پروسیس ہے. اچھا, اب اس میں قانون میں تھوڑا سا حکم یہ ہے کہ ڈگری تو ہو جاتا ہے وہ کیس, اس میں زیادہ ٹائم آپ کو نہیں لگتا, لیکن جب آپ اس کی ایگزیکیوشن میں جاتے ہیں
تو اصل وقت اور ضیاع جو ہے وہ فائنانشیل انسٹیٹیوشن کا ہے. اس کو تو ٹائم مل رہا ہے, گین ہو رہا ہے, وہ آبجیکشن ہی از گیننگ دا ٹائم. اور یہ جو آپ کا سوال ہے کہ جی اس پراپرٹی جو بینک کے پاس ایز اے کولیٹرل وہ ہے, جو وہاں پہ اس نے ایز اے سیکیورٹی دی ہوئی ہے بینک کو, تو اس کا 20% جو ہے وہ فائنانس کا ہے اور 80% نہیں ہے, اس سے ریلیٹ نہیں کرتا, لیکن بینک اس کو لے لیتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. عدالتیں یہاں پہ موجود ہیں جو لک آفٹر کرتی ہیں کسٹمر کو. دیکھیں میں نے کئی ایسی ایگزامپلس دیکھی ہیں کہ اس نے 1 کروڑ روپیہ لون لیا تھا, آل دو پراپرٹی 5 کروڑ کی ہے, تو وہ بینک کیا کرتا ہے کہ وہ آفٹر اے سرٹن ٹائم وہ کہتے ہیں جی اسے آکشن کرے. جب آکشن کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ 3.5 کروڑ میں آکشن ہو گئی ہے. سر ایسا بالکل نہیں ہے. وہ جو بینک بھی ٹائم, اس کو ایک کنسیڈریبل اماؤنٹ آف ٹائم ملتی ہے اس کو کسٹمر کو. اس کے بعد مطلب بینک از ناٹ دیٹ بروٹل جتنا میں بینک اس کا دیکھیں آپ, ایک جو فائنانشیل انسٹیٹیوشن ہے اس کا بیڈ اینڈ بریڈر جو ہے وہ ارننگ ہے لینڈنگ سے. اگر آپ اس کو روک دیں گے تو وہ مطلب کہاں پہ جائے گا. تو بہت ساری کرنے والی تھی, خاص طور پہ جو ایک پالیسی ریٹ ڈاؤن ہوا ہے 10.5 ہو گیا. ڈیفینیٹلی اس سے پاکستان کی انڈسٹری کو ایک بوم ملے گا. بٹ وی آر رننگ شارٹ ود دا ٹائم. وی ول آسک آور پینل ٹو بی ان آور شو اگین. بہت شکریہ ہمارے ناظرین کا اس پورے پروگرام کو دیکھنے کا, ڈپلومیٹک اکانومی, اینڈ وی ول ریئلی ویٹ فار یور فیڈ بیک. آپ انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ پروگرام کریں گے. اللہ حافظ, السلام علیکم.